अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम के तमाम नबियों के बारे में आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद एपिसोड के ज़रिए हम तमाम के तमाम नबियों के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने अंबिया इकराम तशरीफ़ लाएँ और जिनके नाम कुरान मुक़द्दस में मौजूद है या जिनके नाम अहादीस में मौजूद है, उन सारे के सारे नबियों के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तफ़सील के साथ मुख्तसर अंदाज़ में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जानेंगे और उनके उन तमाम बातों से और उनके सवाने हयात से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने खाने दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। तो आइए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप पर शेयर करें, तमाम के तमाम सोशल साइट्स पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी के बारे में। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर ये सीरीज़ आप नबी और रसूल सीरीज़ जो है अगर आप हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर आएगी, इसको अगर आप सारी की सारी सीरीज़ बतरीके हसन सुनेंगे देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यकीन मानिए इस बात को, आपको तमाम के तमाम बातें जो नबियों के बारे में आज तक आपने ना सुनी होंगी और भी कई सारी ऐसी बातें जो इंटरेस्टिंग बातें रहेंगी नबियों के बारे में, वो सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक सारी बातों को बतरीके हसन आप इन मुख्तसर वीडियोज़ में ज़रूर जान लेंगे। हज़रत मोहतरम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फ़रिश्तों से सबसे पहले मशवरा लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही फ़रिश्तों से मशवरा किया और उसके मुतालिक कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ यूँ बयान फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। इस तरह करके कुरान की जो आयत है सूरह बक़रा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये बयान किया फ़रिश्तों से कि मैं उसी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जो ये फ़रमाया जिसका मतलब है कि याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से मशवरा किया, फ़रिश्तों से फ़रमाया बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक अपना नायब, एक अपना खलीफा। तो अब यहाँ पर ये बात आप समझें कि आखिर मशवरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से क्यों किया। अल्लाह ताला का फ़रिश्तों से मशवरा फ़रमाना कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, माज़अल्लाह उनसे इजाज़त तलब करना यहाँ पर मकसूद नहीं था बल्कि सिर्फ़ मशवरा तलब करना था और वो भी एहतियाजी या लाइल्मी की वजह से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी मामले में किसी भी अम्र में किसी का भी मोहताज नहीं है, ना फरिश्तों का, ना इंसानों का, ना ही जिन्नातों का, ना ही किसी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है, हर चाहे पर वो कादिर है, वो किसी का भी मोहताज नहीं। बल्कि मशवरा तलब करने में हिकमत ये थी कि उसमें फ़रिश्तों और खलीफा का इकराम पाया जाए, क्योंकि रब ताला का फ़रिश्तों से मशवरा तलब करने में फ़रिश्तों की अज़मत और शान को वाज़ेह करती है और ख़लीफ़ा के मुतालिक मशवरा करने में ख़लीफ़ा की अज़मत भी वाज़ेह होती है कि उसकी तख्लीक से पहले ही उसकी नूरानी मखलूक में ज़िक्र हो रहा है कि मैं एक अपने खलीफ़ा को पैदा करने वाला हूँ। यहाँ पर एक हदीस मरफू भी मैं आपको ज़िक्र करता चलूँ। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत के बारे में मुझसे भी मशवरा तलब फरमाया था और ये मशवरा तलब करना भी उसी हिकमत के पेश नज़र था कि उसमें हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की इज़्ज़त अफजाई हो। और अल्लाह ताला ने अपनी लाइल्मी या एहतियाजी के तौर पर माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा नहीं किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र। सूरह निसा की ये आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आप उनसे उमूर में मशवरा करें, यानी अपने सहाबा से तमाम मामलात में आप मशवरा किया करिए। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दे दिया वशाविरहुम फिल अम्र, अपने तमाम मामलात में उनसे मशवरा करो, यानी जो भी आपके आसपास हों, जो आपके खैर ख्वाह हों, उनसे इन तमाम मामलात में मशवरा करो। तो मशवरा
کی جو حکم ہے اللہ رب العزت کا، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی انسان کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، اپنے بڑے بوڑھوں یا اس کام کے ایکسپرٹس جو لوگ ہیں ان سے ضرور اس کے بارے میں رائے لے، مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے یہ بات کی باتیں ہیں، آخر میں وہی کرے انسان جو اس کو صحیح لگتا ہے۔ اگر وہ مشورہ دینے والوں کی باتیں صحیح ہے تو انہی کی باتوں پر عمل کرے، اگر ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں تو وہ اس کام کو کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو اس نے سوچا تھا۔ حضرات محترم، یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے ہر معاملے میں، ہر بات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ حضرات محترم، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو اللہ رب العزت کے اس مشورے پر فرشتوں نے تعجب سے سوال کیا اللہ رب العزت سے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر کیا جس میں فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، کیا ایسے کو مولا تو نائب بنائے گا، ایسے کو نائب خلیفہ کرے گا جو اس میں فساد پھیلائیں اور خون ریزیاں کریں، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربع کی آزمائش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا کا مجموعہ ہوں گے وہ لوگ۔ یہ علم فرشتوں کو رب تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا تھا یا ان پر لوح محفوظ کو منکشف کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں ملنے سے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کو تکمیل کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کیے جائیں۔ تو جس کے بنا پر فساد ہی فساد ہوگی تو اس سے یہ کام کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اس مخفی حکمت کے پتہ چلانے کے لیے تھا، یا اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے ان سے زمین کو آباد کرنا اور اس میں صلاحیت پیدا کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرات محترم، یہ خیال رہے کہ یہ فرشتوں کی اجتہادی خطا تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید تمام انسان ایسے ہی ہوگے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہونے کی وجہ سے اور نیک اور پارسا، صالح اور متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے فساد برپا کرنے سے پاک ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں اور ذکر کرتا چلوں جو کہ بہت ہی اہم بات ہے، وہ بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ بہت لوگوں کا یہ غلط خیال ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے، دنیا جو ہے نا، یہ سائنٹسٹ کا بھی کہنا ہے، بہت سارے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ دنیا ایک بگ بینگ سے بنی ہے، یہ دنیا بگ بینگ سے بنی، اسی سے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میملز کے ذریعے انسانوں کا وجود ہوا، میملز پہلے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، پھر کیسے کیسے معاملات ہوئے، ڈائناسورس کا خاتمہ ہوا، پھر کیسے کیسے وہ بڑھے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کی تھیوری ہے، آدی مانو بنے، پھر اس کے بعد وہ کیسے کیسے وجود ہوا انسانوں کا، یہ لوگوں کا کہنا ہے، جبکہ یہ سراپا شریعت اور دین اور اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ یہ بات ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان اگر کوئی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی ہیں، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہایت خوبصورت تھے، کیونکہ نبوت کے خاصیت میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس انسان کا حسن و خوبی والا ہونا، خوبصورت ہونا، اور جیسے کہ آپ لوگوں دیکھتے ہیں کہ بندر سے کنورٹ ہو کے انسان بنا، یہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ سائنٹسٹ کا کہنا ہے، عام انسانوں کا کہنا ہے، لیکن اسلام اس سے بالکل الگ بات کہتا ہے جو کہ قرآن و حدیث میں ہے، اور اللہ و رسول کا یہی فرمان بھی ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان جن سے پوری دنیا کے انسانوں کا وجود ہوا، جس سے پوری دنیا کے انسان پیدا ہوئے، آج جو بھی انسان آپ کو دکھ رہا ہے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، یہ حقیقت ہے۔ جبکہ آدی مانو یا میملس وغیرہ کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سراسر غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے، بے بنیاد ہیں، جن کا سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر میں اپنی ان بات کو ذکر کروں کہ فرشتوں کے خیال کے مطابق ان کی تسبیح و تقدیس جو تھی
اور عصمت کے پیش نظر وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق تھے۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ ہم لوگ ہر ٹائم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ہم زیادہ اس کے اہل کہ ہم اللہ کے خلیفہ بنیں۔ ان کے اس قسم کے قصور علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اے میرے فرشتوں میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں ہوتی، اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی ضد عناصر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں۔ ہر ٹائم آپ مصلی پہ بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں، اس سے آپ اللہ کے خلیفہ نہیں بنیں گے۔ اور نہ ہی کوئی انسان ایسا ہے جو عناصر اربع جو ہیں، یعنی جس سے انسان بنا ہے، اس سے بنا ہونا بھی یہ بھی خلافت کے منافی نہیں کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں سے بنا ہے تو اللہ کا خلیفہ نہیں بن سکتا، بالکل بنے گا۔ کون بنے گا؟ بلکہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ اسی لیے سارے انسان فساد اور ناحق خون ریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان میں کچھ معصوم بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے حقدار بھی ہوں گے۔ حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو تمام کے تمام اشیاء کا علم دیا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے، پھر سب چیزوں کے ناموں کو ملائکہ پر پیش کرنے کو فرمایا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرات محترم یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ان کی بڑائی اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ تم جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فتنہ و فساد کرے گا، دیکھو اگر تم سچے تھے اپنے قول میں تو اب بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ حضرات محترم حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے جو ہوتے ہیں ان کے نام بھی اللہ رب العزت نے آپ کو سکھائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہے یا بعد میں پائی جانے والی ہو۔ حضرت محترم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی اور دنیاوی منافع جو متعلق ہیں ان کا بھی علم عطا فرمایا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھا دی گئی تھی، تقریباً 7 لاکھ زبانیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں کو بھی آپ کو سکھا دیا گیا تھا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا یہ قول یہاں پر نقل کیا کہ اس آیت کریمہ میں اسماء الہیہ مراد ہیں، کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے نزدیک حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے ہی حق مانتے ہیں، اور منصب خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرما دیا تھا۔ حضرات محترم وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی ہوں، جوہری ہوں یا عرضی، ان تمام کے تمام اسماء کو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام کے تمام چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہے۔ حضرات محترم یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں تھیں
جو ابھی آپ نے سنی انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد بھی کئی سارے ایپیسوڈز آئیں گے جس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، فرشتوں نے جب سجدہ کیا تو ابلیس کیوں پیچھے ہٹ گیا، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں کہیں، اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر بھگایا، ایسی کئی ساری باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔